औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला बसदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें निछावर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज जमादुल सानी की पहली तारीख़ है, दिसंबर 2024 की। आज 4 तारीख़ और बुध का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा और परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि आपके आज के दिन की तमाम हाजात को कबूल व मकबूल फ़रमाए, गम हुसैन के सिवा कोई गम न दे और परवरदिगार आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, मौसम का हालात आपको हम बताते हैं और देखते हैं कि मौसम इस वक्त क्या रुख इख्तियार किए हुए है। तो देखते हैं कि मैनचेस्टर में इस वक्त मोस्टली क्लाउडी है, गहरे बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। कभी कभार जो है वो बादलों की ओर से सूरज भी शक्ल दिखाता है अपनी। और इस वक्त टेम्परेचर मैनचेस्टर में 4 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 10 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। रेनी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन 5 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं, जबकि विंड गस्ट अप टू 10 माइल्स पर आवर जो है वो चलते रहेंगे। लंदन की सूरत हाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जहां बेहद गहरे बादल छाए हुए हैं। टेम्परेचर लंदन में 5 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 9 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो तमाम दिन जारी रहेंगी और विंड गस्ट अप टू 12 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। कुछ मौसम की सूरत हाल हम आपको बताते हैं स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा की, जहां पर इस वक्त मोस्टली क्लाउडी है। बेहद गहरे बादल छाए हुए हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन सनी स्पेल्स भी होते हैं। इस वक्त टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, बढ़ते हुए ये 11 तक जाएगा, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। विंडी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन 5 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं और विंड गस्ट अप टू 14 माइल्स पर आवर चलते हैं। आपको हम बताते हैं पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद, जहां पर इस वक्त का मौसम, जहां पर इस वक्त सूरज अपनी पूरी आबो ताप के साथ चमक रहा है। टेम्परेचर इस्लामाबाद में 21 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 22 रहेगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। सनी कंडीशन तमाम दिन जारी रहेंगी, जबकि विंड गस्ट अप टू 14 माइल पर आवर चलते रहेंगे। ये थी नाज़रीन सूरत हाल आपको हमने अभी बताई, जो कि मौसम की थी। मुख्तलिफ शहरों के मौसम आपकी खिदमत में पेश किए। अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तानी रुपए की, आज करेंसी की, और देखते हैं कि पाकिस्तानी रुपए की पाकिस्तान में ओपन मार्केट में क्या सिचुएशन जा रही है। US डॉलर की कीमत ख़रीद आज 277.45, जबकि कीमत फ़रोख्त 278.95 रहेगी। और यूरो की कीमत ख़रीद जो है वो 279.60, जबकि कीमत फ़रोख्त 292.35 रहेगी। ब्रिटिश पाउंड की कीमत ख़रीद आज 349.8, जबकि कीमत फ़रोख्त 353.3 रहेगी। UAE दिरहम की कीमत ख़रीद 75.35, जबकि कीमत फ़रोख्त 76 रुपये रहेगी। सऊदी रियाल की कीमत ख़रीद आज 73.65, जबकि कीमत फ़रोख्त 74.2 रहेगी। कैनेडियन डॉलर की कीमत ख़रीद 198.1, जबकि कीमत फ़रोख्त 200.5
105 رہے گی۔ آسٹریلین ڈالر کی قیمت خرید آج 178.75 جبکہ قیمت فروخت 181 روپے رہے گی۔ تو ناظرین یہ تو تھی صورتحال جو ہم نے آپ کو کرنسی کی بتائی، اور جو ہے اگر آپ نے مزید انفارمیشن لینا ہو تو آپ اپنے لوکل کرنسی ایجنٹ سے سلسلے میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ وہ ابھی جو ہے ظاہر ہے کہ آپ اور بھی بہت ساری جو کرنسیز ہیں ان کے بارے میں جان پائیں گے۔ اور آپ کو ہم جو ہے کچھ احادیث آج پروگرام کے آغاز میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہیں گے، اور جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بعد اس پر ہونے والے تمام مصائب یاد آ جاتے ہیں۔ اس کے گھر میں ذلت کو داخل کیا جائے گا، اس کے گھر کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، اس کے حق کو غصب اور اس کی میراث لینے سے منع کیا جائے گا، اس کا پہلو شکستہ کیا جائے گا اور اس کا بچہ سقط کیا جائے گا۔ وہ اس حالت میں پکارے گی، یا محمدہ، پس وہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے ہوگی جو میرے مرنے کے بعد مجھ سے آ کر ملے گی۔ پس وہ میرے پاس آئے گی اس حالت میں کہ وہ بہت غمگین، دکھی اور مظلومانہ طور پر شہید کی گئی ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت: میرے چچا زاد یقیناً موت سے جائے فرار نہیں ہے، اور میں جانتی ہوں کہ میرے بعد شادی کرنا، پس اگر شادی کر لو تو اپنی زوجہ کے لیے ایک دن اور رات مخصوص کرنا، اور میرے بچوں کے لیے بھی ایک دن اور رات مخصوص کرنا۔ اے ابو الحسن، بچوں پر آواز بلند نہ کرنا، وہ یتیم و غریب اور شکستہ دل ہو جائیں گے۔ بس ایک دن جد بزرگوار نے ان کے ہاتھ سپرد کیے تھے، اور آج ان کی ماں ان کے ہاتھ آپ کو دے رہی ہے۔ بس وائے ہو میری امت پر کہ ان سے دشمنی رکھتے ہوئے قتل کر دیں گے۔ فرماتی ہیں کہ اے میرے چچا زاد، میرے لیے ایسا تابوت بنانا جس کی تعریف ملائکہ نے مجھ سے کی ہے۔ پھر فرمایا، میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے مجھ پر ظلم کیا، میرے حق کو غصب کیا، وہ میرے جنازے میں حاضر نہ ہو، پس یقیناً وہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، اور ہرگز وہ لوگ میری نماز جنازہ میں حاضر نہ ہوں گے۔ اور مجھے رات کے وقت دفن کرنا، اس وقت کے جب آنکھیں سو گئی ہوں، جب مدینہ کے تمام لوگ سو گئے ہوں۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں واک ود ہدایت کی طرف، اور واک ود ہدایت میں ہم قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کے ساتھ واک کریں گے، اور ساتھ ان کے رہتے ہوئے ہم آج کی بات سنیں گے، آج کی ہدایت کی بات سنیں گے، اور پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں واک ود ہدایت کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ایک بہت بڑی عبادت ہے اسلام میں۔ جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم، پیس بی آن یو، پیس بی اپان یو، تو یہ ایک بہت بڑی، جس کو کہتے ہیں نا کہ مناجات ہے، عبادت ہے۔ اٹ از اے کمپریہنسو
सुप्लिकेशन जिसको कहा जाए, जिसको सलाम अलैकुम कहा जाए। इस वजह से जब भी एक दूसरे से मिलें, मुलाकात हो आपकी, तो सबसे पहला जो काम करना है वो यही है कि आप कहें सलामुन अलैकुम, आप पे दुरूद हो, आप पे सलाम हो। ये इस्लाम का सबसे जामे तरीन पैगाम जिसको कहा जाए वो सलाम। इस्लाम ने यहाँ तक सलाम करना, सलाम कहना दूसरे को, ये मुस्तहब मुअक्कद है, यानी इट इज़ सो रिकमेंडेड। मुस्तहब मुअक्कद का है, मुस्तहब नहीं है, बल्कि इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। ये इस्लाम में जो है ना वो सलाम, इस्लाम का सलाम और बाकी जितने मकातब फ़िक्र हैं, अदर स्कूल ऑफ थाट्स, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस्लाम जो हेलो हाय करते हैं, या मसलन फ़ारसी में कहते हैं खस्ता नबाशी, या इस किस्म के जुमलात हैं, ये ठीक हैं, लेकिन जो इस्लाम का सलाम है इसका मतलब यानी ये है कि आप पर सलामती हो। और ये जो सलामती आप कहते हैं इसका मफ़हूम ये है कि आपकी जान, आपकी माल, आपकी इज़्ज़त, आपकी आबरू सलामत है, ये मतलब है। अस्सलामु अलैकुम जब आप कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं आपकी ग़ीबत नहीं करूँगा, मैं आप पे तोहमतें नहीं लगाऊँगा, मैं आपकी चुगली नहीं करूँगा, मैं आपके मुतल्लिक़ किसी किस्म की भी जो ब्लेम गेम है उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। सब चीज़ें यानी एक सलाम में आप देख रहे हैं कि कितनी कंप्रहेंसिव जो है वो ये दुआ है। और कुरान मजीद ने इसको जो है बहुत ज़्यादा एक बाबरकत खुदावंद मुतआल की तरफ से एक बहुत बड़ा मुबारक और पाकीज़ा जो गिफ्ट है ना वो करार दिया है। फरमाया कि आप किसी के यहाँ जाएं भी तो जाने के लिए जब जाएं दरवाज़ा नॉक करें, आप कोई जवाब अगर नहीं आता है तो कुरान ये कहता है कि जिस तरह सूरह नूर की आयत नंबर 61 है, फरमाया कि फसल्लिमु अला अनफुसिकुम तहियतन मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा, घर वाले में जाने लगो और वहाँ पे कोई भी अगर आपको ना मिले तो ख़ुद अपने ही ऊपर तुम क्या करो, सलाम कर लिया करो, जो खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा मुबारक और पाकीज़ा तोहफ़ा है। कहें कि अस्सलामु अलैना मिन इंद रब्बिना, ये भी कह सकते हैं, या सलाम कह सकते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। यानी क्या है कि किस कदर खूबसूरत है सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उन मुक़द्दस अस्मा में से है। सलाम यानी सलामती, सलामती को जो मुहैया करने वाली ज़ात है वही है। इस वजह से हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई सलाम के बग़ैर आपसे कलाम कर रहा है, क्या है, फ़ला तुजीबू हो, हुजूर फरमाते हैं कि उसको जवाब ना दो, पहले उसको चाहिए कि वो सलाम करे, पहले सलाम करें फिर जो है ना दूसरी बात करें। आप पहले सलाम करें अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद बेशक जो है ना आप कहें या अली मदद, वो हमारे ईमान की है वो दलील बनती है। लेकिन पहले क्या है, पहले आपने सलाम करना है अस्सलामु अलैकुम, फिर बाद में जो है आप जितने भी जुमलात हैं उसको आप दोहरा सकते हैं। सलाम जब भी करें तो जो जवाब देने वाला है उसको चाहिए कि वो बढ़ा के जवाब दें। जब मसलन अगर आपको कोई कहे कि अस्सलामु अलैकुम तो आप उसके जवाब में कहें अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आपको कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो आप उसके कहें, जो आप ये भी कह सकते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह है इस्लाम का जो सलीका है, इस्लाम का जो तरीका है वो इस अंदाज के साथ है। फिर ये भी बता दिया गया है कि छोटे को चाहिए कि वो बड़े को सलाम करे, फिर जो चलने वाला है उसे चाहिए कि वो जो बैठने वाला है उसे सलाम करे। इसके अलावा फ़र्ज़ किया कि छोटा गुरु है उसे चाहिए कि बड़े गुरु को जो है ना वो सलाम करे। मर्द औरत को सलाम कर सकती है, औरत मर्द को भी सलाम कर सकता है, अलबत्ता जो है ना उसमें गुनाह का ख़तरा ना हो। ये दोनों जो है ना सूरतों में, खातून है मर्द को सलाम करती है दैट्स फाइन, एक मर्द एक खातून को सलाम कर सकता है दैट्स ओके, लेकिन उसमें जो है ना किसी किस्म के गुनाह का अंदेशा न हो। नमाज एक शख्स पढ़ रहा है, वैसे सलाम नहीं करना चाहिए, वो हालत नमाज में है, लेकिन अगर किसी ने सलाम कह दिया, आप नमाज पढ़ रहे हैं, हालत नमाज में भी सलाम का जवाब देना वाजिब है, वरना नमाज बातिल हो जाती है।
सलाम बज़ात खुद क्या है? मुस्तहब मुअक्कद है। सलाम का जवाब वाजिब होता है। देखिए, जो शख्स सलाम करता है, सलाम करना मुस्तहब मुअक्कद है, सलाम का जवाब देना क्या है? वाजिब है। नमाज की सूरत में अगर कोई आपको सलाम कहे तो उसी अंदाज के साथ आपको सलाम का जवाब देना वाजिब है। मसलन आपको कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम, आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपको जवाब देना अलैकुम अस्सलाम नहीं कहना है। अलैकुम अस्सलाम कहेंगे नमाज बातिल है। आपने जवाब जो देना है वो भी उसी तरह देना है जिस तरह आपको सलाम कहा गया। आपको कहा गया अस्सलामु अलैकुम, तो आपने भी क्या जवाब देना है? अस्सलामु अलैकुम। नमाज, उसके बाद आप कंटिन्यू करें अपनी नमाज। मसलन जो है ना, आप नमाज में पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपको कोई आगे कहता है अस्सलामु अलैकुम, आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। सलाम बज़ात खुद मुस्तहब मुअक्कद है, सलाम का जो जवाब है ये वाजिब है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ख़त लिखता है, उस पर ख़त जो है, ख़त में सलाम भी लिखता है, लेकिन ख़त में वाजिब नहीं होता है। इसी तरह फ़र्ज़ किया आपको किसी ने टेक्स्ट कर दिया, आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है जी, उसका सलाम क्या है? उसका सलाम वाजिब नहीं है, उसका सलाम मुस्तहब है। इस तरह दिन में मुझे मसलन फ़र्ज़ किया है कि 1000 जो टेक्स्ट आता है, मैं 1000 उसी पर जो है ना वो बैठा रहूँ। जो ज़रूरी होते हैं हम उनको जो है ना वो जवाब दिया जाता है, जो मसाइल जिनके होते हैं। तो ये है कि मैं ये अर्ज़ करूँ कि सलाम बज़ात ख़ुद जो है ना मुस्तहब मुअक्कद है, सलाम का जवाब वाजिब है। अगर ख़त में कोई आपको लिखे उसका जवाब वाजिब नहीं है। टेक्स्ट अगर आपको करता है उसका जवाब वाजिब नहीं है। इसी तरह फ़र्ज़ किया कि आप किसी जगह गए हैं और वहाँ पे किसी ने कह दिया है कि हाँ जी जाएँ, मौलाना साहब को कह दें हमारा सलाम। सलाम का जवाब वाजिब नहीं है, लेकिन ये मुस्तहब है कि कहा जाए अलैहि व अलैकुमुस्सलाम। सलाम वो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा एक तवस्सुल है और इतना बड़ा विर्द है और इतना बड़ा वजीफ़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुबारक नाम इसी सलाम से है। और फिर ये ऐसा वजीफ़ा है कि जिस वजीफ़े को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी अंजाम दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी अपने अंबिया के ऊपर सलाम करता है, अपने हबीब के ऊपर भी सलाम करता है, और हमें भी हुक्म देता है कि आपने भी क्या करना है, हुजूर की और उनकी पाक आल के ऊपर आपने जो है ना वो सलाम करना है। इसी वजह से हमारे यहाँ क्या होता है, हर नमाज के बाद मुस्तहब है कि आप ज़ियारत पढ़ें, और आप ज़ियारत पढ़ते हैं, हुजूर की ज़ियारत पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सैयदुश शुहदा की ज़ियारत पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप ज़ियारत पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की आप ज़ियारत पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान। तो ये जो सलाम है, ये सलाम क्या है, वजीफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है, और ख़ुद उसके ऊपर अमल का जो है अमली तौर पे हमें ये बताया है कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब पर उनकी पाक आल के ऊपर सलाम भेजता है, तो हमें भी हुक्म है कि आप भी मोहम्मद व आले मोहम्मद और इसी तरह मासूमीन अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है आप दुरूद भेजें, आप सलाम करें। मैं मुतअद्दिद जो है ना आपको मसलन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी सलामुन अलल मुरसलीन, सारे के सारे जितने रसूल हैं उनके ऊपर जो है ना अल्लाह ने कहा कि सलाम हो उन सब रसूलों के ऊपर। सलाम और अला आले यासीन, यासीन जो है हुजूर के उन अलक़ाब में से है, और सलामुन अला आले यासीन यानी आले मोहम्मद पे दुरूद और सलाम हो। ये सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम यानी सारी ये सलाम क्या है, बज़ात ख़ुद सुन्नत इलाहिया है। इसको याद रखें। सबसे पहले जब किसी से मिलें तो क्या करना है, हमने सबसे पहले सलाम करें। सलाम के सिलसिले में फरमाया कि अल्लाह की बहुत ज़्यादा उस घर के ऊपर बरक़ात होती हैं जिसमें सलाम एक दूसरे को किया जाता है। बुलंद आवाज़ से जो है ना सलाम कहें। अल्लाह की रहमत जो है ना वो ज़्यादा होती हैं, अल्लाह की बरक़ात ज़्यादा होती है। कोई भी अगर आपके घर में नहीं है और आपने दरवाज़ा खोला है, आप जो ही अंदर दाखिल होते हैं, वो दाखिल होने के बाद जो है ना आप सलाम करें। तो
یہ سلام کیا ہے؟ سلام سنت الہیہ ہے، سنت پیغمبر اسلام ہے، سنت معصومین علیہ السلام ہے، سنت فرشتوں کی سنت ہے۔ لہٰذا جب بھی ایک دوسرے سے ملیں، سب سے پہلا جو آپ کا کام بنتا ہے اور سب سے پہلا جو آپ کا وظیفہ بنتا ہے، فریضہ بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کریں۔ سب سے پہلے اسلام کی پہچان ہوتی ہے اور اسلام کی شناخت اسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ ادا کریں گے ہم قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کا، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہمیشہ کی طرح انہوں نے فرمائی، جس کے لیے ہم ان کے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہیں۔ اور کچھ حالات حاضرہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ جو ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان چھڑنے والی بیان بازی کی جنگ ہندو اقلیتوں کے خلاف مبینہ بدسلوکی پر ہونے والے مظاہروں اور جوابی مظاہروں کے بعد بے قابو ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اگست میں سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے ہی دونوں ممالک کے درمیان جو قریبی اتحادی سمجھے جاتے تھے، سفارتی تعلقات کشیدہ ہیں۔ یاد رہے کہ شیخ حسینہ واجد خود بھی انڈیا میں ہی موجود ہیں۔ تاہم حالیہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب گزشتہ ہفتے ایک ہندو راہب کو گرفتار کیا گیا، جس کے بعد انڈیا میں ہندو تنظیموں اور کارکنوں کے مظاہرے کیے۔ ان مظاہروں میں انڈیا کی برسر اقتدار جماعت بی جے پی سے تعلق رکھنے والے سیاستدان بھی شامل تھے۔ یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب درجنوں مظاہرین اگرتلہ میں بنگلہ دیش کے سفارت خانے میں داخل ہوئے اور نقصان پہنچایا۔ یہ واقعہ انڈیا کے لیے سفارتی شرمندگی کا باعث بنا۔ چند ہی گھنٹوں کے بعد سرحد پار بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں سینکڑوں طلباء اور سماجی کارکن اس واقعے کے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ انڈیا کی حکومت نے بنگلہ دیشی سفارت خانے پر حملے سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے اسے انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سفارتی اور کونسلر امارات کو کسی بھی صورت نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس بیان میں ملک میں بنگلہ دیش کی سفارتی تنصیبات کی سیکیورٹی بڑھانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور دوسری جانب انڈین پولیس نے 7 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ تاہم ڈھاکہ یعنی بنگلہ دیش کی حکومت اب تک ناراض اور غصے میں ہے۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے اس حملے کو گھناؤنا فعل قرار دیتے ہوئے دلی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک بھرپور تفتیش کی جائے اور بنگلہ دیش کے سفارتی مشنوں کے خلاف مستقبل میں پرتشدد واقعات کو روکا جائے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے امور خارجہ کے مشیر توحید حسین نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت افسوسناک اور ناقابل قبول صورتحال ہے۔ ہندو انتہا پسند عمارت میں گھسے اور پرچم کی توہین کی گئی۔ ہمارے افسران اور دیگر عملہ نہایت خوفزدہ ہیں۔ بنگلہ دیشی حکام کا کہنا ہے کہ انڈیا میں ہونے والے مظاہرے، جن میں سے چند اس کی سرحد کے قریب ہوئے ہیں، غلط معلومات اور انڈین میڈیا میں اس مسئلے پر گرما گرم کوریج کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ توحید حسین کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے انڈین میڈیا اس معاملے کو لے کر جذباتی ہو رہا ہے۔ وہ بنگلہ دیش کی بری تصویر کشی کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور اس سے انڈیا یا بنگلہ دیش کو کیا فائدہ ہوگا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ انڈیا میں ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ فطری بات ہے کہ بنگلہ دیش میں کسی بھی پیش رفت کے اثرات ہمسایہ ملک میں نظر آئیں۔ پنکرانجن چکرورتی ڈھاکہ میں انڈیا کے سابق ہائی کمشنر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا میں کافی گہرے جذبات ہیں۔ بنگلہ دیش کو چاہیے کہ بدامنی کا مسئلہ حل کرے، خصوصی طور پر اقلیتوں پر حملوں کے معاملے کو۔ یاد رہے کہ انڈیا کے لیے بنگلہ دیش صرف ایک ہمسایہ ملک نہیں ہے، بلکہ اسٹریٹجک اتحادی اور سرحدی سیکیورٹی کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے، خصوصی طور پر شمال مشرقی ریاستوں میں۔ بنگلہ دیش کی آبادی میں 10% سے کم ہندو ہیں، تاہم
اس کمیونٹی کے سربراہان امتیازی سلوک اور انتہا پسندوں سمیت چند سیاسی جماعتوں کی جانب سے نفرت انگیز عملوں کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ان کے کافی حامیوں نے نشانہ بنائے جانے کی شکایت کی، جن میں اقلیتی کمیونٹی کے افراد بھی شامل تھے۔ تاہم ہندو رہنما چنموئی کرشنا داس کی گرفتاری کے بعد صورتحال کشیدہ ہوئی، جنہیں اکتوبر میں چٹاگانگ میں مظاہرہ کرنے کے بعد حراست میں لیا گیا اور ان پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے بنگلہ دیش کے پرچم سے اوپر سیفرون جھنڈا لہرایا، جسے ہندو مذہب سے جوڑا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے عدالت نے ان کی ضمانت کی درخواست رد کر دی، جس کے بعد فسادات میں ایک مسلمان وکیل کی موت واقع ہو گئی۔ درجنوں افراد کو اب تک اس ہلاکت کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ منگل کے دن جب کرشنا داس کی نمائندگی کے لیے عدالت میں کوئی وکیل نہ پہنچا تو ان کی ضمانت کی سماعت 2 جنوری کے لیے رکھ دی گئی۔ کرشنا داس اس سے قبل مذہبی تنظیم اسکون کے ساتھ منسلک تھے، تاہم اس تنظیم کے ایک سینئر رکن نے بتایا کہ انہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی پر نکال دیا گیا تھا۔ اس اہلکار نے بتایا کہ کرشنا داس کے بارے میں چند طلباء نے شکایت کی تھی کہ ان سے بدتمیزی کی گئی ہے۔ کرشنا داس خود حراست میں ہیں اور ان کا موقف نہیں لیا جا سکتا۔ تاہم ان کے ایک حامی نے بتایا کہ ان کے خلاف الزامات غلط ہیں اور اصل وجہ ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں تنظیم کے سربراہان کی سرمیان کی اندرونی چپکلش ہے۔ سواترنا گورنگا داس نامی حامی نے جھنڈے والے الزام کی بھی تردید کی ہے۔ تاہم یہ معاملہ بنگلہ دیش میں کافی تناؤ کا باعث بنا ہے۔ گورنگا داس کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں اقلیتیں خوف کی زندگی جی رہی ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ کیا ہوگا۔ حکومت سیکیورٹی دینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن زیادہ لوگوں کو قابو میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال سے واقف ہیں اور تمام کمیونٹیز کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں۔ تاہم اس خطے میں تناؤ نیا نہیں اور سرحد کے دونوں اطراف میں سماجی اور مذہبی کارکن اس وقت سوچ رہے ہیں کہ اگر مظاہرے اور نفرت انگیز تقاریر کا سلسلہ جاری رہا تو حالات بے قابو ہو سکتے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کی انڈیا میں موجودگی پہلے ہی 2 طرفہ تعلقات میں کھٹائی کی وجہ ہے اور حالیہ مظاہروں نے پہلے سے ہی کشیدہ صورتحال میں اور بگاڑ پیدا کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور انہیں بیان بازی میں کمی لانا ہوگی۔ ایسے میں بنگلہ دیش سے کاروبار، سیاحت یا علاج کے لیے انڈیا جانے والا عام شہری بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اس ہفتے کے دوران جب محمد عنایت اللہ نے اپنے دوستوں سے ملنے انڈیا جا رہے تھے تو مغربی بنگال کی سرحد پر انہوں نے ہندو کارکنوں کا احتجاج دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ سرحد پار کرتے ہوئے جب لوگ آپ کے ملک کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہوں تو اچھا نہیں لگتا۔ اور ناظرین آپ کو ایک اور پاکستان کے حوالے سے خبر سناتے ہیں کہ جی تھوڑا اس میں پرابلم ہے ابھی آپ کو سابق وزیر اعظم عمران خان کا بیانیہ چاہے سیاسی ہو، انتخابی یا احتجاجی، یہ بار بار حریف جماعتوں کے لیے درد سر بنتا ہے، مگر اب چونکہ وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں قید ہیں، اس لیے عوام تک پہنچانے میں تحریک انصاف کو اکثر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 2002 میں اقتدار سے بے دخلی کے بعد درجنوں مقدمات کا سامنا کرنے والے عمران خان کسی اسیری کے دوران ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری ہونے والے بیانات اور پارٹی قیادت کے بیانات کا جائزہ لیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شاید کہیں رابطے، فہم، مشاورت یا نظریے میں واضح تضاد ہے۔ عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری ہونے والے بیانات میں سخت الفاظ اور موقف اپنایا جاتا ہے، جبکہ پارٹی قیادت کے لہجے میں کچھ نرمی دکھائی دیتی ہے۔ جب پی ٹی آئی کا نومبر کے اواخر کے دوران اسلام آباد میں احتجاج ہوا تو اس دوران بھی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور قائدین کے موقف میں فرق نظر آیا۔
حتیٰ کہ دھرنے کے مقام، کارکنان کی اموات کی تعداد اور دھرنا اچانک ختم ہونے پر قیادت کی واپسی پر پارٹی میں اختلاف کی اطلاعات سرگرم ہیں۔ ان حالات میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کی اصل ترجمانی کون کرتا ہے، اور آیا بیرسٹر گوہر کے نرم موقف کو درست مانا جائے یا ایکس اکاؤنٹ پر عمران خان کے جارحانہ بیانات کو؟ پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے 2 دسمبر کی شام جاری ہونے والے بیان میں انہوں نے پی ٹی آئی کے اسلام آباد مارچ کے دوران کارکنوں کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کے واقعات سے متعلق دکھ اور افسوس کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اسلام آباد قتل عام کا نام دیا اور اسے جلیانوالہ باغ کے واقعے سے تشبیہ دیتے ہوئے حکمرانوں کو موجودہ دور کے جنرل ڈائر قرار دیا۔ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ ہلاک ہونے والے کارکنوں کا متعلقہ مقدمہ عوام متحدہ سمیت تمام فورم پر لے کر جائیں گے۔ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ نہ میں پیچھے ہٹوں گا، نہ پاکستانی قوم، اگر ہم نے آج ہار مان لی تو پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ان کے بیان میں مزید کہا گیا کہ پرامن احتجاج پر پاکستانی کا بنیادی حق ہے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ 9 مئی کو بھی ہمارے 25 کارکنوں کو شہید کیا گیا اور اس بار بھی پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کر خون کی ہولی کھیلی گئی اور درجنوں شہریوں کو شہید کیا گیا، جو کہ بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں کیا گیا۔ ان کے جاری بیان میں سپریم کورٹ سے غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنا کر اس قتل عام کی تحقیقات کروانے اور قتل عام کا حکم دینے والے اور اس میں ملوث عناصر کو سخت ترین سزائیں دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ جبکہ اگر 2 دسمبر کو پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے کی جانے والی بات چیت کا جائزہ لیں تو انہوں نے قدرے نرم الفاظ کا استعمال کیا۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان نے 24 نومبر کو ان کی احتجاج کی کال پر نکلنے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ سب متحد رہیں، آپ کے درمیان لوگ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے مگر آپ سب کو متحد رہنا ہے۔ بیرسٹر گوہر کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا اپنے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی، اس بارے میں قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی احتجاج کیا جائے کہ ایسا کیوں ہوا اور جو بھی بات ہو وہ اسمبلی میں ہو۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ عمران خان کا یہی پیغام ہے کہ چاہے ہم سنگجانی تھے یا ڈی چوک تھے، احتجاج وہاں ہوتا ہے کہ جہاں اس کا اثر ہوتا ہے۔ جہاں بھی احتجاج ہوتا تھا گولی نہیں چلنی چاہیے تھی، خاص طور پر تب کہ جب ابھی تک سارے لوگ اس مقام تک پہنچے بھی نہیں تھے۔ ڈی چوک میں حالیہ احتجاج میں ہلاکتوں سے متعلق ہونے والے ایک سوال کے جواب میں بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہم کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیتے۔ ڈی چوک احتجاج میں ہلاکتوں سے متعلق ہم نے وہی بیان دیا جن کی تفصیل ہمارے پاس موجود تھی۔ 12 ہلاکتیں ہوئیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس سے متعلق ہم نے لا تلقی کا اظہار کیا ہے اور تب تک ہمارا یہی بیان رہے گا جب تک ہمارے پاس اس سے متعلق کوئی واضح حقائق سامنے نہیں آتے۔ پی ٹی آئی کے رہنما سید زلفی علی بخاری نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی عمران خان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے جاری ہونے والے بیانات کو ان کی سوشل میڈیا چلاتی ہے۔ انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے بتایا کہ سوشل میڈیا ٹیم کو عمران خان کے بیانات ان کی قانونی ٹیم یعنی وکلاء کے ذریعے سے موصول ہوتے ہیں۔ عمران خان گزشتہ 18 ماہ سے جیل میں ہیں اور ان سے ملاقات کرنے والی قانونی ٹیم اور وکلاء ہی ان کے پیغامات سوشل میڈیا ٹیم کو دیتے ہیں۔ ایک سوال پر کہ کیا یہ پیغامات تحریری ہوتے ہیں یا زبانی، زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ چونکہ جیل میں لکھنے کی اجازت نہیں، لہٰذا یہ تمام پیغامات زبانی ہوتے ہیں جو عمران خان سے ملاقات کرنے والے وکلاء سوشل ٹیم کو ڈکٹیٹ کرواتے ہیں۔ جب ان سے عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری ہونے والی پارٹی بیانات یا موقف اور سیاسی قیادت کی جانب سے دیے گئے بیانات میں فرق سے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کے بیانیے، موقف یا بیانات میں کوئی تضاد یا فرق ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان گزشتہ 18 ماہ سے جیل میں قید ہیں اور ان کے بیانات کو زبانی طور پر لکھوانے میں کچھ 19-20 کا فرق آ سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کے اصولی موقف میں کوئی فرق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ زبانی طور پر بتائے گئے بیانات کو لکھنے والے کے الفاظ کے چناؤ کے تناظر میں بھی دیکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے میں الفاظ کے چناؤ میں معمولی فرق بہت فطری ہے۔ انہوں نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ میں بہت ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بیانیے یا موقف الگ نہیں ہے، خصوصاً عمران خان کے موقف میں کوئی فرق یا تضاد نہیں ہے۔ جی ناظرین، ہم اب بڑھیں گے اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں عالمہ مقصودہ نقوی صاحبہ، اور انشاءاللہ ہم آج بھی ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا مصائب جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امام زمانہ علیہ السلام۔ اور سب سے پہلے ہم جو ہے وہ مقصودہ کی خدمت میں سلام پیش کریں گے اور پرسہ پیش کریں گے، اور السلام علیکم مقصودہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں بھی آپ کو پرسہ پیش کرتی ہوں۔ مقصودہ کی آواز جو ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی۔ مقصودہ، آپ کو میری آواز صحیح سے سنائی دے رہی ہے؟ جی جی بالکل، آپ کی آواز مجھے صحیح سنائی دے رہی ہے۔ جی، اب مجھے بھی آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے، بہت شکریہ۔ مقصودہ، چونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، یہ سوگ کے ایام چل رہے ہیں، اور ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ امام زمانہ علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے تعلق کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے کہ دونوں کے اہداف، منشور اور جو ان کے کلام تھے ان کے اوپر پلیز کچھ روشنی ڈالیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل علی فاطمہ وابیہا وبارک وبنیہا وسر المستعد فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ سب سے پہلے سسٹر سحر، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میری آواز آ رہی ہوگی، اور جو آپ کو بھی میں پرسہ پیش کرتی ہوں اور جو دیکھنے والے ہیں، اور خاص طور پر وقت کے امام مہدی آخر الزماں کو میں پیش کرتی ہوں۔ تو جب آپ نے بات کی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور وقت کے امام مہدی آخر الزماں کے بارے میں، تو سسٹر سحر میں چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام مہدی آخر الزماں کے ساتھ مماثلت کرتی ہے، اس کی طرف میں آتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو امام مہدی اور بی بی فاطمہ الزہرا، ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دوں۔ ایک وہ حصہ کہ جو امام مہدی اور بی بی فاطمہ الزہرا دونوں کا مماثلت رکھتا ہے نا، ایک جیسا ہے، بالکل ایک ہی طرح کا ہے، اور دوسرا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امام مہدی آخر الزماں کے بارے میں کیا فرمایا، اور امام مہدی آخر الزماں جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے یہ ساری مماثلت جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ یہاں پر میں شروع کرتی ہوں، سب سے پہلے میں بات شروع کرتی ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام مہدی آخر الزماں، وہ ان کی کون سی سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو مماثلت ہے، ایک جیسے مثل ہیں، ان میں سے سب سے پہلی جو ہے وہ یہاں پر یہ آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہم کہتے ہیں زہرا۔ ہم نے کافی مرتبہ بی بی کا یہ جو لقب ہے، جو نام ہے زہرا، ہم نے اس کے بارے میں کیا، تو بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے زہرا ہے، اور زہرا کا مطلب ہوتا ہے کہ نور، اور نور کا مطلب ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا زمین اور آسمان کا نور ہے، یعنی بی بی فاطمہ الزہرا کائنات کا وہ نور ہے جس سے پروردگار عالم نے اپنی پورے زمین اور آسمان کو منور کر کے رکھا تھا اور رکھا ہوا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے ہمیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملتا ہے کہ ثم اظلمت المشارق والمغارب، کہ خداوند عالم نے مغرب اور مشرق میں اندھیرا چھا گیا تھا جب بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت ہونے والی تھی، اور پھر بی بی کے نور سے اللہ نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو منور کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں حدیث میں ملتا ہے، جسے ہمیں حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام خود فرماتے، ہم دعا عہد بھی پڑھتے ہیں جس میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زمین اور آسمان کا نور ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام خود فرماتے، اور دعا عہد میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ امام مہدی آخر الزماں جو ہے
وہ بھی زمین اور آسمان کا نور ہے. اور تھوڑا سا فرق یہاں یہ آتا ہے کہ امام مہدی کے لیے آتے ہیں وَأَشْرَقْتَ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور ولی عالم نے امام مہدی آخر الزمان کے نور سے منور کر دیا زمین کو، اور یہاں پر آتا ہے اور آسمان کو. تو یہاں امام نے بھی فرما دیا. تو ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے امام مہدی آخر الزمان اور بی بی فاطمہ الزہرا میں، وہ یہی آتی ہے کہ دونوں ایک ایسا نور ہے جس سے یہ دنیا نورانی ہے اور جس سے یہ دنیا قائم ہے. دوسری چیز جب ہم آتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام مہدی آخر الزمان کے لیے، تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے وہ خیرۃ الاحرار و سیدۃ النساء، اور امام مہدی آخر الزمان کی ماں ہے، اور امام مہدی جو ہے وہ خیرۃ الامام ہے. یہاں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ کائنات میں اگر کسی کو خیر چاہیے نا، اگر کسی کو، میں چاہتی ہوں کہ خیر چاہیے، شر سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا کی طرف جاتا ہے. اور جہاں پر بھی دنیا میں اگر خیر ہی خیر ہو تو بی بی فاطمہ الزہرا کے وجود سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. سسٹر سہل میں ابھی آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی یہ جو سلوات ہے نا، یہ سلوات اللہم صل علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم، اس کا اتنا بڑا ایک معجزہ ہوا، اتنا بڑا معجزہ ہوا کہ میرے پاس ایک ہماری بہن تھی، ان کا کوئی فیملی کا ممبر تھا، وہ بیمار تھا، اور ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا، کہا نہیں بچے گا. اور پھر اس قدر وہ بیمار تھا، اس قدر وہ بیمار تھا کہ ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ اب یہ تھوڑے ہی یعنی 1-2 گھنٹے کے اندر اندر اس کی جان نکل جائے گی. جب اس کی جان نکل جائے گی تو انہوں نے کیا کیا، ان کو آپریشن تھیٹر وغیرہ سے نکال کر ایسے وارڈ میں ایسے بستر پر رکھ دیا جہاں کوئی نہیں تھا، یعنی چھوڑ دیا کہ آرام سے اس کی روح قبض ہو جائے. اب اس کی بیوی بچے سب پریشان ہو گئے، اب کیا کریں کیا کریں. نارمل ہے نا کہ آخری وقت تک جو اپنے پیارے ہوتے ہیں وہ آخری وقت تک جو ہے ہمت نہیں ہارتے. تو جب ہم نے ان کو بولا اور کہا کہ ایک دفعہ آپ ٹرائی کر کے دیکھو یہ بی بی فاطمہ الزہرا کی جو سلوات ہے نا، اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم، اس کو تھوڑا پڑھ کے دیکھیں. یہ حدیث روایات میں بھی ملتا ہے کہ 530 دفعہ اگر یہ سلوات پڑھتے ہیں تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے. تو اس کی بیوی نے پہلے سوچا اب کیا ہو گیا، اب تو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اب کیا پڑھنے کا فائدہ. لیکن اس کے دل میں آیا چلو میں ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھتی ہوں. لیکن جیسے ہی سسٹر صاحب اس نے پڑھنا شروع کیا اور اس نے 400 تسبیح پڑھ لی، اور 500 پانچویں یعنی 500 پہ جب آ رہی تھی، ابھی 30 نہیں ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں سے جہاں پر وہ جو وارڈ تھا، جہاں پر وہ تھا، اور جو اس کے پاس جو نرس اور جو بیٹھے ہوئے تھے نرس وغیرہ، تو اس نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا ہل رہا ہے. اور جو 530 دفعہ آیا نا، تو تھوڑی تھوڑی اس نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد فوراً ڈاکٹرز آئے اور اس کو بچا لیا. آج بھی وہ زندہ ہے. تو دیکھیے جو اتنا بڑا معجزہ، ہم پچھلے زمانے میں نہیں جاتے، ابھی زمانے میں جاتے ہیں. تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم کہہ سکتے ہیں خیر الاحرار ہے. بی بی فاطمہ الزہرا کا جو وجود ہے نا، وہ ہمیں خیر دیتا ہے. جب ہم سے جو بھی مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتی. بالکل اسی طریقے سے جب ہم وقت کے امام مہدی آخر الزمان کو پکارتے ہیں، سسٹر صاحب نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی ہمیں جواب نہ دے. میں جب بھی امام کو پکارتی ہوں یا صاحب العصر والزمان، یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی ادرکنی، پھر امام مہدی آخر الزمان جہاں پہ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور فوراً ہمیں جواب دیتے ہیں. اور ہمیں ملتا ہے کہ اب اس وقت جو ہے ہمارے وقت کا امام مہدی ہے، تو ہمیں ان کو پکارنا چاہیے. اور پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہ اس کو پکارنا، ان کو پکارنا چاہیے. تو امام مہدی آخر الزمان اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیم خیر دینے والے. جب بھی ان سے مانگتے ہیں وہ کبھی بھی، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی عقل گئے گی یہ کام نہیں ہوگا، لیکن جب ہم امام مہدی آخر الزمان اور بی بی الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر اپنے رب سے مانگتے تو وہ چیز ہمارے لیے ہمیشہ ہوتی ہے. اور ایک اور چیز آتی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا خیرۃ الایمان ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے وہ خدا کی خدا کی کنیز ہے، ایسی کنیز کہ جن کا نور جو ہے وہ پروردگار عالم زمین سے آسمان کی طرف ساتھ کرتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ امام مہدی آخر الزمان جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے وہ خدا کے غلام، جسے ہم کہتے ہیں امام مہدی خدا کے غلام، سے بالکل
ایک چیز سے آتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہم بی بی فاطمہ الزہرا اور امام مہدی آخر الزمان کی چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ جب وہ شکم مادر میں تھی، جب وہ بطن مادر میں تھی، اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بی بی خدیجہ کے ساتھ کلام کرتی تھی۔ بالکل اسی طریقے سے امام مہدی آخر الزمان جو ہے وہ بھی بطن مادر میں، شکم مادر میں اپنے ماں کے ساتھ کلام کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام مہدی آخر الزمان کی ایک اور مواصلت آتی ہے کہ وہ دونوں مومنین کے شافی ہیں، دونوں شفاعت کرنے والے ہی قیامت کے دن ہم سب کے لیے۔ اور ایک اور چیز آتی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام مہدی کی جو سب سے اہم چیز آتی ہے نا، وہ جو سسٹر صاحب جب میں یہ پڑھتی ہوں نا میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ میں بی بی کے بارے میں پڑھتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ آتی ہے، یہ چیز کہوں گی کہ یہاں اگر ہم روایات میں دیکھیں نا، امام مہدی آخر الزمان اور بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے امام مہدی مظلوم، بی بی فاطمہ الزہرا مظلومہ، بی بی فاطمہ الزہرا کو بولا گیا مظلومہ اور امام مہدی آخر الزمان کو بولا گیا مظلوم۔ جب ہم زیارت بھی پڑھتے ہیں نا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، اس میں کہتے ہیں السلام علیکی ایتھا المعصومۃ المظلومہ، کہ سلام ہو آپ پر جو معصومہ ہے اور جو مظلومہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے خود فرماتے ان فاطمہ بنت رسول اللہ لم تزل مظلومہ من حقها ممنوعا، کہ بی بی فاطمہ الزہرا ہمیشہ مسلسل انہوں نے ستم دیکھے، مسلسل انہوں نے ظلم دیکھا اور ان کو اپنے حق سے محروم رکھا گیا۔ اور یہاں پر امام مہدی آخر الزمان کے لیے سے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کچھ جملے فرماتے ہیں، امام مہدی کے لیے فرماتے ہیں۔ یقیناً یہ ایسے جملے ہیں جو واقعی دلوں کو جا کر لگتے ہیں اور وہاں پر تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر ہوتا ہے کہ کاش ہمارے امام مہدی جو ہے وہ آج ہمارے پردے غیب سے آج ہی میرے مولا آپ نکل کے آ جائیے۔ یہ کون سے الفاظ ہے جو امام مولا کائنات فرماتے ہیں صاحب هذا الامر الشرید الفرید الوحید، کہتے ہیں یا مہدی، امام مہدی آخر الزمان جو کہ اس امر کے یعنی پوری کائنات کا جو اس وقت لیڈر ہے، جو کائنات اللہ نے جس کے ہاتھ میں رکھی ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الشرید الفرید الفرید الوحید، وہ تنہا ہے، وہ شرید ہے، وہ ایسا ہے کہ جس کو دھتکارا گیا، جس کے اوپر ظلم کیا، جس کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، جس کو تنہا کر دیا گیا۔ یہ امام مہدی آخر الزمان کے لیے مولا کائنات فرماتے۔ اور سیم اگر ہم دیکھ تو یہی ظلم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ہوا۔ اور یہاں پر بھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیأت اللہ بقوم یحبهم ویحبونہم ویملک من هو بینہم قریب، یہاں کہتے ہیں ان قریب پروردگار عالم ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جو امام مہدی سے محبت کرے گی اور امام مہدی اس سے محبت کریں گے، اور وہ قوم جو ہے امام مہدی آخر الزمان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو سسٹر صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس قوم میں سے ذرا برابر وہ جو قوم ہے اس کی آخری لسٹ کے آخری حصے میں شاید ہمارا نام ضرور ہو کہ وہ قوم ہوگی، اللہ کرے ہم اس قوم میں شامل ہو جائیں۔ اور یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں امام مہدی کے لیے هو الطریق الوحید وحید الغریب، میں جو ہے وہ دھتکارا گیا ہے، اس کو طریق کہتے ہیں جس کو دھتکارا گیا ہو، اکیلا ہے، جس کو غریب کر کے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اور امام باقر علیہ السلام بھی امام مہدی آخر زمان کے لیے فرماتے سسٹر سہر جب یہ میں لفظ پڑھ رہی ہوں نا امام مہدی آخر زمان کے لیے، اب یقین مانے میرے دل کو اتنی تکلیف ہو رہی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر امام مہدی آخر زمان کے اس قدر دشمن ہوں گے، اس قدر ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا کہ اگر لوگ مہدی کو پہچانیں گے نا تو اس کو تکا تکا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یعنی امام مہدی آخر زمان کو زندہ نہیں رہنے دیں گے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس قدر ظلم امام مہدی آخر الزمان میں، اور وہی ظلم ہم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ ہوا۔ کیا نہیں ظلم کیا گیا بی بی فاطمہ الزہرا پر؟ کیا سب سے بڑا ظلم یہ نہیں ہے
کہ جس طرح سے ہمارا امام مہدی پردہ غیب میں ہے، بالکل اسی طریقے سے ہم سب کو اپنی ماں جو ہم سب کی ماں ہے بی بی فاطمہ الزہرا، ان کی قبر کا بھی نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ ان کی قبر کہاں ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم امام رضا علیہ السلام کے روزے میں جاتے ہیں، جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے میں جاتے ہیں، جب مولا کائنات امیر المومنین کے روزے میں جاتے ہیں، جب ہم تمام ائمہ معصومین کے روزے میں جاتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے سسٹر سہر کہ کھڑے ہو کر ایک دل کرتا ہے کہ اے یا مہدی، کاش میں آپ کو بھی دیکھ پاؤں، کاش سب نے بتایا کہ ہمارا امام ایسا تھا، ہم نے امام کو دیکھا، اپنے اماموں کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے اماموں کی حدیث بتا رہے ہیں، اپنے اماموں کی قول بتا رہے ہیں، اپنے اماموں کی تمام باتیں بتاتے ہیں کہ لیکن یا مہدی دل کرتا ہے کہ کاش ہم آپ کو دیکھیں، ہم آپ سے بات کریں، ہمیں آپ نظر. کتنی ٹیکنالوجی چلی گئی ہے، کتنی ٹیکنالوجی اوپر آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ٹیکنالوجی بہت قاصر ہے آپ کو دکھانے سے، آپ کی باتیں سنوانے سے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم روزے رسول میں جاتے ہیں نا، تو وہاں پر پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا کہ یا زہرا یا بنت رسول اللہ، آپ کی قبر کو ہم کہاں سے ڈھونڈیں. ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کی قبر پہ آئیں، ہم بھی آپ کی قبر پہ ہاتھ رکھیں، ہم بھی آپ کی قبر کو گلے لگائیں، چومیں. لیکن یہ بہت دل کو تکلیف دیتی ہے کہ دو چیزیں یہ ایسی ہے بی بی فاطمہ الزہرا اور امام مہدی آخر الزمان سلام، امام مہدی آخر الزمان سلام اللہ علیہ السلام کی، کہ دل کو چیر دیتی ہیں. پھر اس کو ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں نا سسٹر سہر، وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے. کاش یہ جو بھی ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ مہدی آخر الزمان کے بارے میں، کاش یہ تمام لوگ اس کو جان پاتے ہیں. جتنی بھی خوبصورت چیزیں میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ چیزیں اس کو نوٹ کرنی کہ امام مہدی اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کتنی مماثلت ہے. اور ایک اور مماثلت ان میں آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا، جو کہ جس کے بارے میں ہے ما ینطق عن الہوا، وہ اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتے تھے، وہ اپنی مرضی سے زبان کو حرکت تک نہیں دیتے تھے. وہ امام مہدی آخر الزمان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے شدید محبت کرتے تھے. اور ان کے ایک بات ہم سب کو پتہ ہے کہ امام حسن، امام حسین مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. لیکن اس کے علاوہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی آخر الزمان سے محبت کرتے ہیں نا، وہ بے مثل ہے. کاش ہم ان کو بیان کر سکتے، بہت کم یہ چیز بیان ہوتی ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، ان کو گلے لگاتے تھے، ان کی خوشبو جب ان کو آتی تھی تو وہ خود فوراً فرماتے تھے کہ یا زہرا مجھے جنت کی یاد آ گئی. کہتے ہیں نا بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے خود فرماتے بضعۃ الرسول ہے، بی بی فاطمہ الزہرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود فرماتے یا زہرا آپ میرے دل کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا ہو جو سینے میں ہوتا ہے، جو سینہ پنجرے میں بند ہوتا ہے. تو یہاں یعنی چھاتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے چھاتی میں دل ہوتا ہے نا، بالکل اس طرح سے آپ میرے لیے ہو. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ امام آخر الزمان کے لیے خود فرماتے ہیں، امام مہدی کے لیے فرماتے بے ابی و امی سمی و شبیہ موسیٰ ابن عمران علیہ جیوب النور و یتوقد من شعاع القدوس. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام مہدی کے لیے بے ابی و امی، کہ میرے ماں اور میرے باپ، ابھی میرا باپ اور میری ماں قربان ہو جائے اے مہدی آپ کے اوپر. سمی آپ کا نام میرے نام کے پر ہوگا، بس شبیہ آپ بالکل میری طرح ہو، آپ کی شباہت میرے جیسی ہے. اور بس شبیہ موسیٰ ابن عمران، آپ حضرت موسیٰ کی شبیہ ہو، جیسے حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی تھی بالکل ایسے ہی آپ کی ولادت ہوئی تھی. اور آپ جو ہے وہ جیوب نور ہے، آپ ایسے نور ہو جس سے تمام نور جو ہے وہ منور ہوتے ہیں، اور آپ کے جو شعاع ہے وہ قدوس ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ محبوب ترین، اگر ہم دیکھتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ اگر کوئی اور محبوب ترین ہے تو وہ امام مہدی آخرت الزمان ہے، جس کے لیے خود رسول خدا اور فرماتے طوبیٰ لمن لقیہ و طوبیٰ لمن احبہ و طوبیٰ لمن قال بہ. خود رسول خدا فرماتے طوبیٰ خوش نصیب ہے
خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مہدی سے ملاقات کریں گے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس سے محبت کریں گے، یا خوش نصیب ہے وہ جن سے وہ محبت کرے گا، اور خوش نصیب ہے وہ جن کے لیے یہ بولے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا اور امام مہدی آخر الزمان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سر نبی کا محمد برؤیتہ، کہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ یہاں پر واسطہ دیتے ہیں کہ اے اللہ تو مہدی کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرور کر دے۔ اور ایک اور بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو جہاں پر پروردگار عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا کائنات امیر المومنین بی بی فاطمہ الزہرا امام حسن اور امام حسین کے بارے میں بتایا، اور وہاں پر بھی خداوند عالم نے نور امام مہدی کو، جس کو کوکب دری کہا گیا ہے، کوکب دری کہہ کر ان کو پکارا گیا، اور وہ نور جو تھا وہ جو قائم تھا، وہ قائم تھا، وہ کھڑا تھا، وہ نور کبھی رکوع میں جاتا، کبھی سجدے میں جاتا۔ یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے دکھایا، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں نا بی بی فاطمہ الزہرا کا نور اس سے پہلے کہ وہ دنیا میں آئے وہ پروردگار عالم کے پاس تھا۔ ایک اور جلدی سے میں کہوں گی کہ عنایتیں، جو خاص عنایتیں آتی ہے امام حسین علیہ السلام کی، بی بی فاطمہ الزہرا کی، اور امام مہدی آخر الزمان۔ جی، تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام مہدی آخر الزمان کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسین علیہ السلام کے ظاہر، جتنے بھی امام حسین کے ظاہر ہوتے ہیں ان سے بی بی فاطمہ الزہرا بہت محبت کرتی ہیں، اور ان کے پر خاص ان کی کرم اور نظر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں نا کہ ان فاطمہ بنت محمد تحضر زوار ابن حسین، یہاں فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت جو ہے وہ جب بار آتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، فاطمہ الزہرا ان کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ امام مہدی آخر الزمان کے بارے میں ملتا ہے کہ امام مہدی کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے جو زوال ہے ان کے اوپر خاص عنایت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور ایک اور سند جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی جس کا میں انتظار کر رہی تھی کہ میں اس کی طرف آؤں، وہ یہاں یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا اور امام مہدی آخر الزمان کے بیچ میں جو بہت اہم مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی کسی کی بیعت نہیں کی۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی کسی کی بیعت کی، اور اس بات پہ انہوں نے تقیہ بھی نہیں کیا، اس بات کو انہوں نے چھپایا بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا اپنے وقت کے ستمگر سے ستم کرنے والا تھا، اس کے ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو بتا دیا کہ کون حق ہے کون باطل ہے، لیکن بی بی نے ایک لہجے کے لیے بھی کسی کی بیعت نہیں کی۔ اللہ نے ان کی گردن پر کسی کی بیعت کو نہیں رکھا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات کے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام مہدی آخر الزمان جو پردے غیب میں ہے، وہ ابھی تک جیسے امام علی علیہ السلام مولا کائنات فرماتے ہیں ان القائم منا اذا قام لمن يكن لاحد في عنقه بیعتا فلذلك تفقى ولادته وتغیب شخصه۔ یہاں پر خود فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کہ امام مہدی القائم جو ہم میں سے ہے وہ پردہ غیب میں ہے، وہ چھپا ہوا ہے، اور اس کی گردن پر پروردگار عالم نے کسی کی بھی بیعت کو نہیں رکھا ہے، اس کی ولادت بھی چھپکے سے ہوئی ہے، اور اس کی جو شخصیت ہے وہ بھی غائب ہے نظروں سے۔ تو یہاں پر جب ہم امام مہدی آخر الزمان کے لیے دیکھتے ہیں،
جسے امام مہدی خود بھی فرماتے ہیں انہو لم یکن لأحد من آباء الا، یا خود فرماتے ہیں امام کہ میں کسی بھی جو سرکش ظالم ہے ان کے سامنے میری گردن کبھی نہیں جھکے گی، میرا ہاتھ کبھی نہیں بڑھے گا، کبھی بھی میں اس کی مدد نہیں کروں گا، اور نہ ہی کبھی میں اس کی بیعت کروں گا، اور نہ ہی میری گردن کے اوپر کسی کی بیعت ہے۔ بالکل بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وقت کے ستم گروں سے لڑ گئی لیکن بیعت نہیں کی، اور اس بیعت کو بی بی نے چھپایا کہ تکیہ نہیں کیا، بلکہ خطبے دیے، بلکہ باہر آئی، بلکہ مہاجر و انصار کے گھر میں آئی، دروازوں پہ آئے، اور پھر آخر میں بی بی نے اپنی قبر کو چھپا کر یہ بتا دیا کہ دیکھو تب تک جب تک یہ دنیا ہے، جب تک میں ظہور ہوگا، فاطمہ الزہرا اس بات کو بتا رہی ہے کہ زہرا کسی کی بیعت نہیں کرتی، اور وہ بیعت جو ہے وہ چھپاتی بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز جو ہم امام مہدی آخر الزمان اور بی بی فاطمہ الزہرا کی جو مماثلت دیکھتے ہیں سسٹر صاحب، وہ یہی آتی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ظلم دیکھے، انہوں نے وقت کے جو حاکم تھے ان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ظلم کیے۔ ہم اس بات کو نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے، یہ بہت زیادہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ فاطمہ الزہرا اس دنیا سے روتی ہوئی گئی، اور سب سے بڑی سائن یہ کہ ان کی اپنی قبر کو بھی چھپا دیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام مہدی آخر الزمان جو ہے وہ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں نا کس قدر ظلم بڑھ گیا ہے کہ وہ بھی لوگوں کے ظلم اور ستم میں آئیں گے، حتیٰ کہ جب امام مہدی آخر الزمان ظہور فرمائیں گے تب بھی لوگ ان کو اپنی زبان سے اذیت دیں گے۔ ہم سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی تھی، اسی طریقے سے ان کو بھی اذیت دی جائے گی۔ یہاں پر ایک اور چیز جو آتی ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ آتی ہے، وہ بھی چیز یہ آتی ہے کہ امام مہدی اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں ایک اور مماثلت ہے۔ یہاں پر جب ہم بی بی فاطمہ الزہرا کو دیکھتے ہیں اور امام مہدی آخر الزمان کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حلیفۃ الورع والزہد، ہم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا اس دنیا کی چاہت میں جو مٹیریل چیزیں ہوتی ہیں نا، مادیات میں وہ نہیں پڑی ہوئی تھی۔ بی بی فاطمہ الزہرا کو اللہ سے محبت تھی، ان کی نبی سے محبت تھی، ان کے قرآن سے محبت تھی، اور ان کی نماز سے محبت تھی۔ یہاں بتاتے ہیں کہ دنیا کے جو رنگ جو کہتے ہیں نا زرق و برق، دنیا میں غرق نہیں تھے، ان کے پیچھے نہیں لگے۔ تو امام مہدی آخر الزمان بھی بالکل ایسے ہی ہے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے وَوَاللَّهِ مَا لِبَاسُهُ إِلَّا الْغَلِيظُ وَلَا طَعَامُهُ، یہاں پر بھی بتاتے ہیں کہ میرا مہدی کس طرح سے ہوگا، بی بی فاطمہ الزہرا کا سادہ لباس، سادہ گھر۔ یہاں وہی بتاتے ہیں کہ اس دنیا سے انہوں نے اس دنیا کے زرق اور برق میں وہ لوگ گم نہیں ہوئے تھے۔ پھر یہاں ایک اور چیز آتی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے کہ بندگی خدا، بی بی فاطمہ الزہرا علیہا کس طرح سے بندگی خدا کرتی تھی، بالکل اسی طریقے سے امام مہدی آخر زمان بندگی خدا۔ سسٹر صاحب جب یہ میں سارے پوائنٹس بتا دوں گی تو پھر ہم لاسٹ میں ایک رزلٹ نکالیں گے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، ہم اس میں سے کیا لے سکتے ہیں۔ پھر اگر ہم اس کے بعد والی چیز میں آتے ہیں کہ بندگی خدا، ہم سب کو پتہ ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی، لیکن یہاں جب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں وہ یہ آتی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام مہدی آخر الزمان جو بدعتیں ہیں نا، جو بہت زیادہ بدعتیں بڑھ گئی ہمارے دور میں، ہمارے مذہب کو بدل کے رکھ دیا، قرآن کی آیتوں کے ترجموں کو ایک ترجمے کو دوسرے ترجمے میں بدل کے رکھ دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے پوری آیتیں نہیں لیتے، ہاف ٹکڑے ہر آیت وہ لیتے ہیں جو ہمارے مقصد کی ہوتی ہے، حدیث بھی وہ لیتے ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو مذہب کے اندر بدعتیں پیدا کر دی، تو بی بی فاطمہ الزہرا نے ایک مسلسل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بالکل ہی مضبوط جنگ کی تھی بی بی نے ان بدعتوں کے خلاف، جہاں پر ہمیں بی بی کے خطبات ملتے ہیں، ہمیں بی بی کے بہت زیادہ علوم ملتے ہیں۔ ہمیں ایک چیز آتی ہے کہ ہم نے بی بی فاطمہ الزہرا کے جو قول ہیں، جو باتیں ہیں، ان کو بہت محدود کر دیا ہے، حالانکہ جو بی بی فاطمہ الزہرا کی باتیں ہیں نا سسٹر سہر، اگر ہم بی بی کا خطبہ کھول کے اور بھی بہت زیادہ خطبات کھول کے دیکھتے ہیں نا، ہمیں ان میں پتہ چلتا ہے کہ بی بی بتاتی ہے کہ تربیت، بچے کی تربیت کیسے ہوتی ہے، گھر میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں ہم، گھر میں کیسے اٹھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ
یہ جو ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو ہمارے پاس حدیث ہے نا کہ رات کو بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، یہ بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہمیں ملی ہے۔ کافی ایسے علوم ہیں جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملے، اور اگر ہم ان علوم کو لیں یعنی تو یقیناً ہم بدعتوں سے بچ جائیں گے۔ تو جس طرح سے یہاں ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے جتنی بھی بدعتیں تھیں ان سے جنگ کی، بالکل مولا کائنات امیر مومنین فرماتے ہیں کہ امام مہدی آخر الزمان بھی اس طرح سے بدعتوں سے جو ہے وہ لڑائی کریں گے۔ پھر تو بس 2-3 پوائنٹس ایسے رہ گئے ہیں، میں اس کو ختم کروں گی کہ یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ جس طرح سے جتنے بھی مومنین ہیں، مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، جو غم اور رنج میں مبتلا ہے نا، جیسے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے غم اور رنج کو دور کرتی ہے، بالکل اسی طریقے سے بھی جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو کہیں جہاں پر بھی امام مہدی موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے غم کو رنج کو دور کرتے ہیں۔ اور ایک اور جو چیز آتی ہے ایثار اور انفاق، جیسے بی بی فاطمہ الزہرا نے قربانی دی، ایثار کیا اور انفاق کیا، سب کو پتہ ہے سورہ دہر ان کی ہی شان میں نازل ہوئی، امام مہدی کے اندر بھی وہی چیز ہے۔ اور آخری چیز میں آتی ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، اگر ہم دیکھیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے جتنی بھی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کیا، اسٹرگل کی، تلاش کی، بچپن سے لے کر بی بی جب تک زندہ رہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتی رہی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی جاتی تھی اس وقت جب کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کچھ بولنے کی، تو اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 4-5 سال کی بچی تھی اور وہ آ کر خطبات دیتی تھی، وہ آ کر دفاع کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور بالکل اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ امام مہدی آخر الزمان کا وجود بھی بچپن سے لے کر، بھلے ہم سب کو پتا ہے کہ غیبت صغرا ہے، کبرا ہے، لیکن بچپن سے ہم سب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کس عمر میں ہوئی تھی، اور امام مہدی آخر الزمان کتنے چھوٹے تھے، کتنے بچے تھے، 5 سال کے بچے تھے، اس وقت سے وہ اسلام کے لیے، وہ مذہب کے لیے، وہ قرآن کے لیے، وہ خدا کے لیے، وہ خدا کے محبوب حبیب کے لیے تلاش کر رہے ہیں، کتنی تلاش اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ ایسی مماثلتیں جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام مہدی آخر الزمان کی آپس میں ملتی ہے، میں نے تھوڑی سی بتا دی۔ بہت بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ اور ایک اور جو سوال ہے وہ میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ توقعات سیدہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پر جو امت کی ضرب پڑی، اس کے علاوہ جن جسمانی اور مصائب اور جذباتی مصائب کا سامنا جو ہے جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کرنا پڑا، میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اس کے بارے میں بھی بیان فرما دیجیے۔ جی سسٹر سارا، جب ہم دیکھتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو توقعات تھی ہم سب کے مسلمانوں کے اوپر، اس وقت کے مسلمانوں کے اوپر، جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی توقعات تھی، لیکن بی بی کو کچھ اندازہ بھی تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ان کے اوپر کون سے ظلم کریں گے، کون سی زیادتیاں کریں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی چیز جب یہاں یہ آتی ہے سسٹر سحر کہ بے شک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ضربت لگی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ضربتیں لگی تھی، ان کو جسمانی ضربت بھی لگی، لیکن جو ضربت بی بی فاطمہ الزہرا کو جو مسلمانوں کی طرف سے لگی نا وہ بہت ہی سخت تھی، وہ بی بی فاطمہ الزہرا آخری وقت تک نہیں بھلا پائی۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا روتے روتے اس دنیا سے چلی گئی تھی، یہ بھی بی بی فاطمہ الزہرا کو جو ضربت جسمانی کی نا اس نے اتنی اذیت نہیں دی تھی، ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ بی بی نے فریاد کی ہو کہ مجھے یہاں زخم ہے، مجھے یہاں چوٹ لگی، لیکن جو مسلمانوں نے کیا تھا نا کہ بی بی فاطمہ الزہرا، یہ سب سے بڑی ضربت تھی جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے روتے ہوئے گئی، لوگوں کو بتاتے ہوئے گئی کہ آئندہ والی نسلیں جو لوگوں سے بچ پائیں۔ اور میں کہتی ہوں نا کہ سب سے بڑی ضربت تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ لگی تھی کہ مسلمانوں نے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور فاطمہ الزہرا
وہ دروازہ جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے تک مسلسل کھڑے رہے اور صبح کی نماز کے بعد آ کر سلام کرتے تھے، اسی دروازے کے اوپر ہجوم کیا. تو یہاں جو قاری ضربت لگی نا بی بی فاطمہ الزہرا کو، وہ سب سے بڑی ضربت یہ لگی تھی کہ اسلام کا کیا ہوگا، امت محمدی کا کیا ہوگا. یہاں جو اس کا سب سے بڑا پروف ہمیں یہ ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے نا، تو اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا گریا کر رہی تھی، شدید گریا ازاری کر رہی تھی. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بشارتیں دی، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ یا زہرا آپ کیوں اس قدر رو رہی ہو، آپ کے رونے کا ایک اور سبب کیا ہے. جب بی بی نے کچھ بتایا اور ایک اور سبب بتایا کہ آپ کے بعد اسلام کا کیا ہوگا، کہ امت کا کیا. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بستر پر تھے، اس وقت انہوں نے بشارت تھی. کس چیز کی بشارت تھی؟ امام مہدی آخر الزمان کی بشارت تھی. اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے مہدی اس دنیا میں آئیں گے. وہ اس دنیا میں جتنی بھی ہم کہتے ہیں نا شیطانی طاقتیں آگے بڑھ چکی ہوں گی، ان سب کو دبوچ کے رکھ دیں گی. جتنے بھی دنیا میں فتنے بڑھ گئے ان سب فطروں کو ختم کر دیں گے. اور یہاں پر وہی آئے گا کہ تم دیکھنا کہ جس وقت یہ فتنے برپا ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کا مال کھائیں گے، لوگ ایک دوسرے کو غرق کر دیں گے، غارت کر دیں گے ایک دوسرے کے مال کو. چھوٹا جو ہے وہ بڑے پہ رحم نہیں کرے گا، بڑا جو ہے وہ چھوٹے پہ رحم نہیں کرے گا، ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے. ضلالت اور گمراہی ہوگی اور دلوں پہ قفل لگ چکے ہوں گے، تالے لگ چکے ہوں گے. اور اس وقت دین جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا. اس وقت اللہ کیا کرے گا؟ خداوند عالم میرے حسین کی اولاد میں سے ایک بیٹے کو پیدا کرے گا جو کہ مہدی ہوگا. اس وقت وہ ظہور فرمائے گا. اور اس وقت جس طرح سے میں نے دور نبوت میں ہر چیز کو مضبوط اور پائیدار کیا، ویسے ہی وہ جب ظلم اور ستم سے زمین بھر چکی ہوگی، وہ اس کو زمین کو مضبوط اور پائیدار کرے گا. تو یہاں پر جب ہم سسٹر سحر دیکھتے ہیں نا، تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جہاں ضربتیں لگی تھی اور وہ جسمانی ضربتیں لگی تھی، اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ روحانی ضربتیں لگی تھی، وہاں پر جو سب سے کی ضربتوں کا سب سے بڑا جو حوصلہ تھا وہ یہی تھا کہ رسول خدا کا قول تھا کہ امام مہدی آئیں گے. اور سب سے بڑی ضربت جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے تھی، جو ناقابل ہم کہہ سکتے ہیں کہ برداشت تھی، وہ یہی امت کا بکھر جانا، زمین پہ جو اللہ کا خلیفہ ہے اس کو ہٹا کر لوگ اپنی پسند کے خلیفے کو رکھنا. یہ سب سے بڑا بی بی کے لیے مشکل وقت تھا. بہت شکریہ. اچھا، یہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو تھیں وہ کن لوگوں سے تھی جو راضی تھیں اور کن لوگوں سے راضی نہیں تھیں، اور اسی اگر ہم کانٹیکس میں دیکھیں تو آج بھی جناب سیدہ کن لوگوں سے راضی ہیں اور کن لوگوں سے نہیں. ہمارے پاس 7 منٹ ہیں مقصدہ، 7 منٹس. مجھے لگتا ہے سسٹر سحر ایک اور ہم اس پہ پروگرام کریں، جو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس چیز کو بھی لاؤں سسٹر سحر، کہ 3 چیزوں کو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے لیے کیا فرمایا، امام مہدی آخر زمانے بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے کیا فرمایا، بی بی فاطمہ الزہرا نے امام مہدی کے لیے کیا فرمایا. میرا بہت دل کرتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ چاہو تو ہم اس پہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر میں ہوں اس بات کی طرف کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کن لوگوں کے ساتھ راضی تھی اور کن کے ساتھ راضی نہیں تھی. ہم سب کو بتا دیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی خطبات، یہ تو بہت بڑی لسٹ ہے ہمارے پاس کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بی بی جو ہے وہ راضی ہیں. سسٹر سحر اس میں یہ سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاص طور پر وہ لوگ جن مسلمانوں کے اندر کی میں بات کرتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور قرآن کو مانتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان سے راضی ہیں. اور جنہوں نے بھی علی کو تھاما،
जिन्होंने भी मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को थामा, जिसने भी इमामत को थामा, मैं कहूँगी, जिसने भी अपने वक्त के इमाम को मजबूती से पकड़ा, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उसी से राजी है। क्योंकि हम जब देखते हैं ना कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए थे, तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 40 दिन तक मिलता है, या 40 दरवाजों पर बीबी फातिमा ज़हरा रोज जाती थी मुहाजिर और अंसार के दरवाजों पर, कि क्यों, क्योंकि आप जो है वो इमाम को मत छोड़ो, इमाम को कभी ना छोड़ो। और एक शख्स जब आकर पूछता है कि या ज़हरा क्यों मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम अपने हक के लिए खड़े नहीं हो गए, क्यों नहीं वो आगे आए, क्यों नहीं उन्होंने बोला। यहाँ पर मुझे, हम सबको पता है कि मौलाए कायनात खामोश रहे थे, उसके 3 रीजन थे। सबसे पहला जो रीजन था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा दिया था मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से, और वो तारीख में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें मिलता है कि किस अंदाज से, किस अल्फाज से वादा लिया था कि या अली, मेरे बाद आप तलवार नहीं उठाओगे मुसलमानों पर। यानी जहां जहां रसूल खुदा ने वादा लिया, मौलाए कायनात ने वादा किया था। और दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन देख रहे थे कि दुश्मनाने इस्लाम चारों तरफ से इंतजार कर रहे हैं कि जो मुसलमान हैं उनके नबी की आंख बंद हो और मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफ हो, झगड़ा हो, और हम इसी चीज से फायदा उठाकर इस्लाम को अभी अभी खत्म कर दे। तो मौलाई कायनात को इस्लाम को बचाना था। और तीसरी चीज यहाँ पर ये आती है सिस्टर साहब, कि जो बीबी फातिमा ज़हरा बताती है कि देखो, जो इमाम की मिसल होती है वो खाने काबा होती है। लोग जो है वो खाने काबा की तरफ तवाफ करते हैं, खाने काबा लोगों की तरफ तवाफ नहीं करता। तो लोगों को चाहिए कि वो अपने इमाम की तरफ जाए। तो सबसे बड़ी जो रजा बीबी फातिमा ज़हरा की अगर हम देखते हैं कि जिससे बीबी राजी है, वो ये है, सिर्फ और सिर्फ जबान से कह देना काफी नहीं है कि मौला हम आपको चाहते हैं, और काम वो करें जो मौला को दुख दे रहे हो, वो उनकी बात में नहीं करती, उनसे बीबी कभी भी राजी नहीं होती। बल्कि वो लोग जो कहते हैं ना, मौला हम आपसे आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपके शिया हैं, मौला हम आपके फरमाबरदार हैं, चाहते भी हैं और कोशिश करते हैं कि हर वो काम करें अपने मौला की, अपने वक्त के इमाम की फरमाबरदारी करें। उससे बीबी फातिमा ज़हरा राजी होती है। और जो भी अपने अल्लाह और उसके रसूल और उसके वक्त के इमाम का नाफरमान होता है, बीबी उससे गजबनाक होती है और उससे नाराज होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद, आपका बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने हमें आज भी आपकी इल्म हम तक पहुंचाया, और ये बहुत ज़रूरी गुफ्तगू थी जो कि आपने फरमाई। और उम्मीद करते हैं हम कि हम जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत, उनकी अक़ीदत और उनके मुद्दत में न सिर्फ ये कि ख़ुद इस पर गौर करेंगे, बल्कि हम अपने ऊपर अपनाएंगे उन बातों को, उन चीज़ों को, जिस तरह से जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने गासिबीन का मुकाबला किया, एहतजाज किया, उनके सामने खड़ी हुई। हम भी आज के जो ज़ालिमीन हैं उनके सामने एहतजाज करेंगे और खड़े होंगे, और कभी भी उनके सामने जो है वो घुटने नहीं टेकेंगे। बहुत मुश्किल और ममनून हूँ मैं आपकी, हमेशा की तरह आपने हमारे तक जो है वो हमें इतनी कीमती जो है नॉलेज अता फ़रमाई। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाए और आपके ऊपर अपनी रहमतें निछावर फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मौजूद थी हमारे साथ मकसूदा नकवी साहिबा, हमेशा की तरह आज भी, और बहुत ही यानी कि जिस सादगी के साथ, जिस गहराई के साथ और जिस खूबसूरती के साथ हम तक पैगामात पहुंचाती हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के। मकसूदा वो बेशक मैं कहूँगी कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ होता है उनका, और दिल जो है वो खुश हो जाता है, और आप वाक़तन ही जो है इन हस्तियों की मार्फत समझते हैं कि आपको हासिल हो रही होती है। और ये मार्फत जो है ये हमारे उलमाए कराम और हमारी जो स्कॉलर होती हैं, आलमाएँ, उनके बगैर हासिल करना जो है इसको बहुत मुश्किल होता है। और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम जो पॉइंट हम तक पहुंचाया जाता है, जो पॉइंट हमें समझाया जाता है, हम उसको वाकई कैच कर सकें, वाकई उसको एक्नॉलेज कर सकें, और सिर्फ सुनने की हद तक नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगियों के ऊपर इसको अप्लाई भी कर सकें। तो नाज़रीन, अब चूँकि कुछ ही मिनट में जो है वो आज़ान ज़ोहरैन का टाइम
بھی ہو جائے گا اور ہم آپ سے ظاہر ہے کہ ٹی آپ کی ادائے ٹی وی پر آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اذان پیش کی جائے گی اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے مقامی وقت کے مطابق جو ہے وہ نماز ظہرین ادا کریں گے اور اس لیے ہمیں جو ہے وہ آپ سے اب اجازت لینا ہوگی. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوگا اور انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو میری اور آپ کی ملاقات جو ہے وہ اب اگلے پروگرام میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.